بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے کریکٹرسٹکس آف کالمز پہ. ضروری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ کسی بھی کالم کو ایک زندہ و جاوید بنا دیتے ہیں. مور دین دیٹ، ایک کالمنسٹ کو کیا سوچنا چاہیے کہ اس کے کالمز میں کون سے ایسے کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے جن کریکٹرسٹکس کو وہ یوز کرتے ہوئے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے he can become a better columnist. We must consider that there are certain essentials which should be followed by the columnist and which should be evident and seen in the columns. With the passage of time, as we have discussed it earlier as well, that what we need is, we need readers' involvement, we need message communication, we need entertainment of the readers, without which it is not possible that we could come up with better columns. Now, as we have on our hand columns in numerous number, there might have been at least 20 to 25 columns a day which are printed in various newspapers. کچھ ایسے سیلینٹ فیچرز ہیں جو کہ ہمیں سب کالمز میں نظر آتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے ایک بھی کالمنسٹ کے لیے کہ وہ اپنے ان فیچرز میں یا ان کالمز میں سارے کے سارے ایلیمنٹس استعمال کر سکے. Consequently, what a columnist has to do, he has to actually act as a person who is listened to, who is read by people, and who is followed by many. Considering this, whether he is writing for newspapers, dailies means, or writing for the magazines, he has to do what? He has to come up with a strategy by following which he could actually become what? A better columnist. No doubt, the primary target of every columnist is the reader. Readers of daily newspapers, readers of magazines. Considering this, he should be acting as an alive person with live columns and with current themes, current subjects, so that he is read by all and sundry. ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر 100% ریڈرز ہم لیتے ہیں تو ان میں سے 10 سے 15% جو لوگ ہیں وہ کالمز پڑھتے ہیں، اور ان 10 سے 15% بھی جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کالمز نہیں پڑھتے. Means if they start with a column, it is not necessary that they are going to read through. Most probably, and in certain cases, for sure, they have to do what? They stop reading in the middle. By doing this, a reader is actually doing what? He is almost rejecting the columnist. یہ وہی بات ہے کہ جس طرح آپ کسی شخص سے بات کر رہے ہوں اور تھوڑی دیر بات سننے کے بعد وہ آپ میں انٹرسٹ لینا بند کرتے، آپ کی انٹرسٹ سے بات سننا بند کرتے. نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو ان کے چہرے پہ یہ لکھا ہوا نظر آ جائے گا کہ وہ بات آپ سے نہیں کر رہے یا وہ آپ کی بات نہیں سن رہے. Consequently, you will not be in a position to actually explain your idea, to tell what that you were saying this. First of all, we must remember as a columnist that the significance of columns for dailies and of columns for magazines is equal. There is nothing as such which we can call that we can delete this particular portion or we can neglect this particular portion for the other. So, a columnist has to do what? He has actually to deal with both kinds of readers. On one hand, it is daily readers, daily newspaper readers. On the second hand, it is magazine readers. So, he has to do what? He has to consider the interest of the both. He has to think that he is actually catering to the needs of those people
who are reading him simultaneously with an option to reject him. बात यह है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर या उर्दू न्यूज़पेपर कोई भी चीज है, वो क्या है, वो एक वॉलंटरी रीडिंग है. आपका दिल चाहता है आप पढ़ते हैं, आपका दिल चाहता है आप नहीं पढ़ते. दिस इज वॉट इट इज कि कॉलम जब किसी शख्स के सामने आता है, या वो पढ़ रहा होता है इसको या वो रिजेक्ट कर देता है. जब वो रिजेक्ट कर देता है तो उसकी अपनी ऑप्शन है. ये आपके सब्जेक्ट की तरह तो नहीं है ना कि जिसमें आपने ये लाजमी पढ़ना है. अगर आप इस टाइम पे मुझे सुन रहे हैं तो आपको ही मुझे लाजमी सुनना भी है. जब आपने मुझे लाजमी सुनना है, मुझे आपने जो देखा है, जो मैंने बोला है, उसको एनालाइज भी करना है. और इन ऑब्वियसली असाइनमेंट्स में या पेपर्स में या जिस तरह भी एग्जाम्स हैं उनमें आप रिप्रोड्यूस भी करना है. विद दिस इन माइंड, दिस बिकम्स ए कंपल्सरी थिंग. आप इसकी एक और तरह से मिसाल ले लीजिए कि बहुत सारे लिखने वाले होते हैं और इसी तरह ही बहुत सारे चैनल्स भी हैं. आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है. आप चाहें तो चेंज कर दीजिए, आप चाहें तो वो चीज देख लीजिए. ऑलमोस्ट 50 चैनल्स तो हर केबल पे आते हैं. लाजमी नहीं कि आप 50 के 50 देखते हो, लेकिन वो 50 चैनल्स आपको क्या शो करते हैं कि आपने उन 50 चैनल्स में से जो आपको पसंद है आपने वो सुनना है, वो देखना है. और इसी तरह ही बहुत सारे लोग होंगे जो कि कुछ चैनल्स को सुनते होंगे, कुछ को रिजेक्ट कर देते होंगे. कॉन्सिक्वेंटली choices also give you an opportunity to reject or accept something. Same is applicable to the columnist as well. On daily basis, जब minimum आपके पास 25 columns आ रहे हैं, you have a choice. Choice of doing what? Of either rejecting a columnist or reading a columnist. Columnist आपके लिए voluntary reading है. लेकिन if that columnist is really good and he is addressing your issues, he is addressing your concerns, you will do what? You will definitely read him. And under few circumstances, this voluntary reading actually becomes what? Becomes a compulsory reading, which has been so because of your thinking that you think that, okay, this can be done. This has to be done. And without this, I can't do this. बहुत सारी हमारी आदतें होती हैं जिनके कोई मानी नहीं होते, लेकिन हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, हम उनको प्रैक्टिस करते हैं. इसी तरह ही एक कॉलमनिस्ट का पढ़ा जाना भी जो है वो एक हैबिट बन जाती है आफ्टर सम टाइम. दैट इज वाई बहुत से कॉलमनिस्ट जब एक अखबार से दूसरे अखबार में जाते हैं तो अपनी रीडरशिप साथ ले जाते हैं. उसकी वजह यह है कि उन कॉलमनिस्ट ने जो उनके कंसर्न्स हैं वो उनके अपने मासेस को देखते हुए, अपने रीडर्स को देखते हुए कंसर्न्स बनाए गए हैं. By virtue of that, they are actually what? They are actually considering people's priorities more important than their own priorities. Obviously, when you are asking somebody to think about you, to write about you, you are actually doing what? You are accepting his existence. With that, you have what? You, as a columnist, has a choice. And that choice is what? That choice is making other people listen to you. जब आप किसी की बात नहीं सुनते तो आपकी भी कोई बात नहीं सुनता. कॉलमनिस्ट दूसरों की बात करके अपनी बात सुनवाते हैं, and that is their success, which is applicable to both kinds of columns, whether written for dailies or for the magazines. This is where we see that most of the columnists are successful, while quite a few are rejected into redundancy. So one has to do what he has to cater to the needs of the newspapers, of the periodicals, with equal significance. If I am writing for a daily newspaper, I must understand what are the parameters, what are the constraints, what are the reservations of that particular newspaper. And I should be actualizing those. I should be observing those. And secondly, if I'm writing for periodicals, for magazines, then I should be doing what? I should actually be acting accordingly
For dealing with what? For dealing with the subjects which are the concerns of the readers. Secondly, with this, we have what? With a lot of people actually reading, writing, and with a lot of editors, with a lot of choices to the readers, what can a columnist do in order to capture his readership? Obviously, ایک طرف تو جو نیوز پیپر کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بھی اس نے میٹ کرنا ہے, جو ڈیلی کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بھی اس نے میٹ کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے ریڈرز کو بھی کیپچر کرنا ہے. وہ کیسے کر سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہی ہیز ٹو آپشنس. دوز ٹو آپشنز آر ڈائیورسٹی آف تھاٹ اینڈ سیکنڈ از keeping his individuality intact. With diversity of thought, he can bring up what? He can bring up varied subjects of various natures, subjects which are read by all, subjects which are rejected by a few. So with this change in thought, fluctuation in thought, he can do what? He can create his readership. He can lose his readership. جب میں لوز کی بات کرتا ہوں تو جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے جو ملک کے مقررین ہیں, کوئی بھی مقررین چاہے وہ سیاسی ہوں یا دوسرے ہوں, وہ اپنے جو آڈینس ہے اس کو لوز نہیں کرنا چاہتے بلکہ وہ بڑھانا چاہتے ہیں. اس کے لیے وہ مختلف طریقے بھی کرتے ہیں. اسی طرح ہی جو رائٹرز ہیں نہ صرف وہ اپنی سوچ میں تبدیلیاں لاتے ہیں, ڈائیورسٹی آف سبجیکٹس استعمال کرتے ہیں کہ سبجیکٹس مختلف ہونے چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی انڈیویجویلٹی کو بھی برقرار رکھتے ہیں. جو آپ ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں ہے, یا جو میں ہوں وہ کوئی دوسرا نہیں ہے. جو ایک کالمنسٹ ہے وہ دوسرا کالمنسٹ نہیں ہو سکتا. اینڈ دیٹ از وائی everybody has his own style, everybody has its own structure of developing a column. Considering that, we are having what? We are having columnists who are being constantly read, who are being constantly considered as icons of journalism. Diversity وہ اپنے سبجیکٹس کے اندر لاتے ہیں. لازمی نہیں کہ دیکھیے ایک شخص ایک ہی بات مسلسل کرتا جا رہا ہے, ایک ہی سبجیکٹ پہ بات کرتا جا رہا ہے. آپ نے اپنے ساتھیوں میں بھی دیکھا ہوگا, یا آپ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی دیکھا ہوگا کہ آپ اکثر تنگ آگے کہتے ہیں یار کوئی اور گل کر. Can you talk about something else? If you can't talk about something else, then obviously you become monotonous in your theme, in your subject, and consequently you are no more a subject of interest to the other people. And what happens then? You are redundant, آپ useless ہو جاتے ہیں. اسی لیے کالمنسٹ جو ہیں وہ ڈیلی نیوز پیپرز کے لیے لکھتے ہوئے کچھ اور انداز سے سوچتے ہیں, پیریوڈیکلز کے لیے لکھتے ہوئے کچھ اور انداز سے سوچتے ہیں. اس میں فرق کس طرح آ جاتا ہے ریڈرشپ میں؟ ریڈرشپ میں فرق یہ آ جاتا ہے کہ جو ڈیلی کا ریڈر ہے وہ ایک کوشش یہ کرے گا کہ صبح وہ دیکھیں گے جی اچھا آج میں نے ناشتے کی ٹیبل پہ میں نے یہ کالمنسٹ پڑھنا ہے, اچھا لنچ میں آفس میں میرے پاس وہ فلاں نیوز پیپر آتا ہے میں وہ پڑھ لوں گا, شام کو جب چائے پہ بیٹھیں گے تو شاید یہ پڑھ لوں. میگزین کا ریڈر تھوڑا سا مختلف ہے, اس کی لیڈ بیک اپروچ ہے, مین سکون. جب ان کی اپروچ جو ہے وہ سکون والی ہے تو کالمنسٹ بھی obviously از ناٹ دیٹ ہارڈ ہٹنگ. مائنڈ آپ سٹر کرتے ہیں مارننگز میں, اور سنڈیز کو آپ لوگوں کو ریلیکس کرواتے ہیں, لوگوں کے جو ایشوز ہیں وہ کسی اور طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں. This is what the columnist has to keep the significance of the periodicals and the newspapers in his mind, while being attentive to the needs of the readers of both kinds, by bringing in diversity of thought and keeping his individuality intact. Next characteristic is, it's a concept. Column is basically a concept and practice of personal journalism. ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جو کالمز ہیں وہ بیسیکلی کیا ہیں؟ کالمز اوپینینز ہیں.
لیکن وہ اوپینینز ایسے نہیں ہیں کہ بے مہارے کہ آپ بس لکھتے چلے جا رہے ہیں, آپ کی جو سوچ ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. ہرگز ایسی بات نہیں ہے. You have to do what? You have to keep a balance of thought. You have to think on the lines that you should be accepted by the rational thinking people. Hence, even if you have emotions as a columnist, you need to have a rationale behind that. آپ کے جذبات میں, ایک کالمنسٹ کے جذبات میں جو ہے وہ ایک سوچ ہوتی ہے. جذبات بے قابو جذبات نہیں ہو سکتے. وہ جسے کہتے ہیں نا اسپونٹینیس اوور فلو آف پاورفل فیلنگس. بس جی میں نے غصے میں آ گیا تھا, میں نے کہہ دیا تھا. ایسی بات جرنلزم میں نہیں ہوتی. آپ کسی سے بات کرتے ہوئے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس غصے میں آ گیا تھا, میں نے کہہ دیا تھا. ایسا آپ نہیں کر سکتے کہ آپ غصے میں آ کے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. وہ سچویشن ریورٹ نہیں ہو سکتی. اور جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ ایک کالمنسٹ جو ہے وہ ہسٹری کریٹ کر رہا ہوتا ہے, تاریخ کریٹ کر رہا ہوتا ہے. اور جب وہ ہسٹری کریٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہی ہیز ٹو بی ویری کاشیس اینڈ ہی شوڈ ٹیک آل precautionary measures to become what? To become a pragmatist first, then a human being later on who has emotions and who has feelings towards certain things. جذبات کی رو میں بہ کے آپ بہتر کالمنسٹ نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے کہ یہ آپ کا پرسنل جرنلزم ہے جس کو کہ ہم ماضی میں ذاتی صحافت کہتے تھے. اب ذاتی صحافت آپ کی اتنی بے مہاری نہیں ہو گئی کہ جو آپ کا دل کرے وہ آپ لکھ دیں. Now you have to do what? You have to act sensibly. You have to bring wisdom, wit in that. If you will not do that and you will be just an emotional crank, you will be not successful. Certainly, with this you have to do what? You have to come up with certain solutions. In order to do what? In order to bring your columns, bring your thought within certain parameters. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بس بولے, آپ نے لکھ دیا. اب پرسنل جرنلزم جو کالم کا ہے وہ بہت ساری ریسپانسبلٹیز لے کے آیا ہے. کانسیکوینٹلی جو ماضی کا ذاتی صحافت تھی is no more a ذاتی صحافت of the present times. It has become what? It has actually gone into the pragmatism of the present times, where you are being read by a lot of people, where you're being considered by a lot of people, and where people are looking to quote you, not only in your local journalism, local periodicals or local newspapers. People quote you across the world. آپ کے جو خیالات ہیں وہ دوسری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں. ان خیالات سے یہ سوچا جاتا ہے کہ آپ کی کیا سوچ تھی. فار انسٹنس کچھ عرصہ پہلے لال مسجد کا جو واقعہ ہوا, آپ کے خیال میں کالمنسٹ نے نہیں لکھا ہوگا؟ لکھا ہوگا. اور انہی کالمنسٹ میں سے بہت سارے ان کے کامنٹس جو ہیں وہ کہیں پہ دوسری جگہ پہ دوسری دنیا میں پڑھے بھی گئے ہوں گے اور کوٹ بھی کیے گئے ہوں گے کہ پاکستان کے جو کالمنسٹ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں, ان کے خیال میں یہ چیزیں ہیں. دس از واٹ اے کالمنسٹ از اینڈ دس از واٹ یو ہیو ٹو کنسیڈر. اینڈ انڈر ایوری سرکمسٹانسز یو کین ناٹ بیکم این ایموشنل پرسن who is not considering the implications of his emotionalism, of his hard or harsh feelings. He has to become a person who should be of a balanced view. With this, there is another responsibility which the personal journalism has actually allowed the columnist to practice. But there is a difference between subjectivity of the highest order and objectivity of the highest order. If you are simply an
emotionless person, you won't be able to feel so many things. Consequently, what will happen when you can't feel so many things? You can't think of people who are being suffered or made to suffer by the other people. Yeah, you are a cruel person and nobody is saying anything to you. So objectivity should be there. آپ کو پتا ہوگا کہ objectivity کیا ہے، کہ آپ نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے کوئی اچھا پریگمیٹزم جو ہے وہ کوئی اچھا سوچ دینی ہے. جب آپ کے اندر آبجیکٹیوٹی نہیں ہوگی، آپ صرف اور صرف سبجیکٹیوٹی کا دھیان کریں گے تو آپ کے لیے بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں، اور کانسیکوینٹلی آپ کے پاس کون سے پرابلمز آ سکتے ہیں کہ آپ کو سمجھا جائے گا کہ آپ زیادہ ایموشنل ہیں اور عقل کی بات کم کرتے ہیں. تو سبجیکٹیوٹی ہونی چاہیے لیکن بیلنس حد تک. آبجیکٹیوٹی اگر زیادہ ہو تو آپ کے اوپر شاید اعتراض کم ہوگا. زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ کچھ فیل نہیں کرتے ہیں، جو ایسی بات نہیں ہوتی. جو لکھتا ہے وہ کم از کم فیل لازمی کچھ نہ کچھ کرتا ہے. Then another characteristics of column is multitude of subjects. ایک سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے جس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں، بلکہ بہت سارے سبجیکٹس ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. جب بہت سارے سبجیکٹس ہیں اور آپ ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں تو آپ ایسے بات کیوں نہ کیجئے کہ ایسے لگے کہ بات ہو رہی ہے، آپ سے ڈائلاگ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، بجائے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کوئی سرمن دے رہا ہے. جس طرح آپ بات کرتے ہیں اس طرح بات کیجیے. دیٹ از ویئر یور امپورٹنس از آلویز کنسیڈرڈ، کہ ان کا لکھا ہوا بھی ایسا ہے جیسے کہ وہ آپ سے بات کر رہے ہیں. دس از آلویز امپورٹنٹ. دیر شوڈ بی اے نیچرل فلیئر آف conversation, the way we talk, the way we think. So this is what we have to do. Secondly, with this multitude of subjects, we are actually, as a columnist, doing what? We are directly addressing the readers without any intermediary. کہ کوئی تیسری پارٹی انوالو نہیں ہے، آپ ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ریڈرز کے کنسرنس کیا ہیں. آپ انہی کنسرنس کو دیکھتے ہوئے، آپ انہی لیمٹس میں رہتے ہوئے ایکچولی آپ اپنے ریڈر کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرتے ہیں. ڈائریکٹلی ایڈریس کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کا ورڈ استعمال کیا جائے جیسے میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، یا تم کہا جائے یا آپ لوگ کہا جائے، کسی بھی طرح. بات یہ ہے کہ جب آپ کہیں پہ جاتے ہیں، اگر کوئی شخص اس ایشو پہ کے اوپر بات کر رہا ہے جو کہ آپ کا اپنا ایشو ہے، تو ڈیفینیٹلی یو ول تھنک دیٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ یو. دس از واٹ اٹ از. A columnist is actually doing what? He's talking about you with a thought that this is my problem as well. When he's thinking on these lines, that this is his problem as well, along with the problems of his readers or those people who are not actually reading him, but they are getting affected by this. So, سب کو بات اچھی لگتی ہے. For instance, ہمارے بہت سارے جو کالمنسٹ ہیں مڈل ایسٹ کرائسس پہ بہت کچھ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ مڈل ایسٹ یہاں سے اچھی خاصی دور ہے. شاید بہت سے پیلسٹینینز بچے جو ہیں وہ پاکستان کو جانتے بھی نہ ہوں، لیکن پاکستانی رائٹرز ان کے بارے میں لکھتے ہیں، کیونکہ اگر وہ بچے پاکستان کو نہیں جانتے، بہت سے ریڈرز ایسے ہیں جن کو کہ پیلسٹائن کے ایشو کی ریزولوشن سے بہت زیادہ تعلق ہے. دس از ویئر ایکچولی ہی از ڈوئنگ واٹ؟ دی کالمنسٹ از ڈائریکٹلی ایڈریسنگ دی کنسرنز آف دی پیپل وداؤٹ اینی پرسن بینگ انوالوڈ ان دیٹ. سو while talking about the subjects of the masses, one thing is clear, that whatsoever is concerning the readers is actually the subject of the columnist. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریڈر نے بات کی ہے تو میں اسی کے اوپر بات کروں. ہر انسان کا جو مسئلہ ہے، چاہے وہ ذاتی ہے یا ڈومیسٹک ہے یا نیشنل لیول کا ہے یا انٹرنیشنل لیول کا ہے، دیٹ ہیز ٹو بی ایڈریسڈ بائی دی کالمنسٹ. اگر ایک کالمنسٹ اس ایشو کو ایڈریس کرتا ہے
تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے پاس بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جن کے اوپر لکھنے کے لیے. سو کالمنسٹ جو ہیں وہ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ ایک ہی چیز پہ لکھتے جا رہے ہیں. دے ہیو سو مینی ادر ایشوز. اب ان میں ایکسپرٹیز لازمی آ جاتی ہیں. کچھ لوگوں کی ایکسپرٹیز ہیں ڈیفینس کی، کچھ لوگوں کی ایکسپرٹیز ہیں لا اینڈ آرڈر کی، یا اکنامکس کی، کامرس، ایجوکیشن، ہیلتھ، جو کچھ بھی ہے. تو اسی طرح ہی بہت سارے کالمنسٹ جو ہیں ان کے سبجیکٹس بھی ویری کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پالیٹکس پہ لکھنے والے اگر اپوزیشن پارٹیز پہ اس دفعہ ایک کالم لکھ رہے ہیں تو نیکسٹ ٹائم وہ حکومتی پارٹی پہ لکھ سکتے ہیں. اس سے اگلی دفعہ وہ ملٹری کے اوپر لکھ سکتے ہیں. اس سے اگلی دفعہ جو ہے وہ سوسائٹی کے اوپر لکھ سکتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے وہ یہ نہیں کر رہی، سوسائٹی کو یہ کرنا چاہیے، سوسائٹی کی یہ ریسپانسبلٹیز ہیں. سو دس از ہاؤ دے ہیو ملٹیچیوڈ آف سبجیکٹس، سچ اے ورائٹی آف وائڈ سبجیکٹس جن کے اوپر وہ کنٹینیوسلی لکھ سکتے ہیں. اینڈ دس از ویئر وی ہیو لوڈز آف سبجیکٹس which are actually considered by the writers and they are actually continuously writing about it. یہ اچھی خاصی سیریس بات ہو گئی کہ رائٹرز کو یہ کرنا چاہیے. اب تھوڑا سا لائٹ سبجیکٹ. اب کالمز میں آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا موسٹلی یہ چیز جو ہے وہ لٹریری کالمز میں ہوتی ہے، شوبز کے کالمز میں بھی ہوتی ہے. دے برنگ اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں، انفارمیشنز ہوتی ہیں کہ جی ہم اگلے ہفتے کراچی میں فیشن شو کریں گے، یا اس سے اگلے ہفتے جو ہے وہ لنڈن میں میوزیکل شو ہوگا، یا اس سے جو نیکسٹ منتھ ہے اس میں فلاں جگہ پہ ایک چیریٹی شو ہوگا. سو انڈر دس کالم ہیڈ لائن وی آلسو ہیو واٹ وی آلسو ہیو اناؤنسمنٹس اینڈ انفارمیشنز آف ڈائیورجنٹ تھنگز، انفارمیشنز آن ڈائیورجنٹ سبجیکٹس. So this is what it is that a writer, as I have told you, has a multitude of options. He has multi-subjects to talk about. He can write on so many things. اور اسی وجہ سے اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی زیادہ بنتی ہے. So with this we have different news in the columns. Announcements are there. Maybe آپ نے شاید کوئی ایک آدھ کالم ایسا بھی پڑھا ہو. ایک بہت بڑے نیشنل ڈیلی میں ہمیں یہ ملتے ہیں کالم نویس صاحب، وہ یہ لکھتے ہیں کہ جی خبر ہے کہ اگلے ہفتے فلاں سیکرٹری یا فلاں ڈی آئی جی تبدیل ہو جائیں گے. تو وہ اس طرح بھی خبر سناتے ہیں. سو دیر آر نیوز آئٹمس ان کالمس ایز ویل. اور انفارمیشن جو ہے وہ دوسری قسم کی کہ کوئی ایسی انفارمیشن جو لوگوں کو نہیں مل سکی وہ بھی وہ انفارمیشن اپنے کالمس میں دیتے ہیں. تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ آپ کے کالمز لوگوں کو بھی پھر معلوم ہوتا ہے، جو آپ کا ریڈر ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان صاحب نے آخر پہ جا کے یہ لکھنا ہے، ان صاحب نے میڈل میں جا کے یہ لکھنا ہے. اب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو اگر اتنی زیادہ اینٹیسپیشن یا یو نو دا رائٹر سو مچ آپ اس کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. ایسی صورتحال نہیں ہوتی. اس کے علاوہ آپ جو کام کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ کو یہ چیزیں اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہیں. آبویسلی جن کالمنسٹ کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ایکچولی خاصے پڑھے لکھے کالمنسٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں اور ان کی اچھی خاصی فالوئنگ بھی ہے. تو کچھ کالمز جو ہیں وہ ہمارے ہاں ایسے بھی ہیں جو کہ خبر بھی دیتے ہیں، اناؤنسمنٹس بھی کرتے ہیں اور انفارمیشن بھی دیتے ہیں، بجائے کہ صرف اور صرف انالیسز ہی دیں، کرٹیسزم ہی دیں یا سجیسشنز ہی دیں. مور اوور انہی کالمز میں جو ہیں وہ کنسائز اینڈ پریسائز رادر پوائنٹڈ کامنٹس ہوتے ہیں آن دا نیوز آف دا ٹوڈے. لائک وہ کرٹیسزم بھی دے رہے ہوتے ہیں، کامنٹس بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ جو خبر پچھلی ہوتی ہے کہ جی آج یہ ہو گیا تھا. مینس فار انسٹنس آج کوئی خبر ہے، کالم شام کو لکھا جانا ہے یا کالم شام کو اپیئر ہونا ہے، تو آبویسلی اس خبر کو تنقید کی جا سکتی ہے. جو بھی جس طرح بھی وہ صاحب سمجھتے ہیں ہی کین ڈو دیٹ ایز ویل. دیٹ از ناٹ ایز سچ اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. مور اوور انہی اناؤنسمنٹس میں اور انفارمیشن میں جو ہے وہ ایک اور چیز بھی کی جاتی ہے، وہ یہ کہ اٹ آلسو انکلوڈز ان اٹس رینج دی ہیومر، criticism, wisecracks, judgments, observations, philosophies, apologies, etc. اب اس میں 4-5 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. ہیومر بھی، اب ایسی اناؤنسمنٹس یا انفارمیشن میں بہت ساری ہیومرز بھی آ سکتے ہیں، مختلف اینگلز اس میں آ سکتے ہیں. وائز کریکس کہ کچھ عقل مندی کا کوئی ٹوٹکا چھوٹکا بتا دیا، وہ بھی ساتھ ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہی ہے، آپ ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ آج کل جو ہے وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اچھی خاصی عقل مندی کی باتیں کر رہے ہیں اور بڑے کامیاب جا رہے ہیں. آج کل یہ اچھا خاصا جو ہے وہ بزنس ہے پاکستان میں کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ٹوٹکے بتانا کہ جی
اگر آپ کو فلاں بیماری ہے یا آپ کے کپڑے فلاں طرح سے گندے ہیں یا جس طرح بھی ان کو کیسے دھویا جا سکتا ہے، دس از واٹ اٹ از. تو کالمز کی جتنی ورائٹیز ہیں، جتنے سبجیکٹس ہیں، وہ ساری کی ساری ان چیزوں میں وہ جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. دین آن اے بٹ سیریس نوٹ، ججمنٹس ہوتی ہیں کہ اگر گورنمنٹ نے یہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. ایسی ججمنٹس بھی پاس کر دی جاتی ہیں، اور ایک عام معصوم قاری جو پڑھنے والا ہے وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ یار اگر if the government is going to do such a thing، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کل کلاں جو ہے وہ بہت بڑا کوئی ایشو کھڑا ہو جائے گا، بہت بڑی پاکستان میں پرابلم آ جائے گی. ایسی بھی ایشوز جو ہیں وہ چلتے جاتے ہیں اور ایسی ججمنٹس بھی پاس کر دی جاتی ہیں. پھر آبزرویشنز آتی ہیں کالمز میں. آبزرویشنز کس قسم کی؟ آئی سو دس، میرا مطلب یہ تھا دیکھا جب میں نے اس کو. آپ کچھ اور مطلب لے سکتے ہیں، تیسرا شخص کچھ اور مطلب لے سکتا ہے. جب اسی طرح ہی کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ اور دیکھیں گے، کچھ اور سوچیں گے، تو پھر آپ کی آبزرویشنز بھی مختلف ہوں گی. کالمز میں آبزرویشنز بھی دے دی جاتی ہیں کہ اگر سکول بند نہ کیے گئے یا کچھ اس طرح نہ کیا گیا تو حکومت کے خلاف جو ہے وہ موومنٹ تیز ہو سکتی ہے، اور اس قسم کی دوسری چیزیں. پھر کچھ لوگوں کی اپنی فلاسفیز بھی ہوتی ہیں، وہ ان فلاسفیز کا پرچار جو ہے وہ اپنے کالمز کے ذریعے کرتے رہتے ہیں. اور وہ آپ کو کچھ جو چیدہ فلاسفیز ہیں وہ آبویسلی کچھ ابھی تک کمیونزم کو لے کے چل رہے ہیں، کچھ کیپٹلزم کو ویسے ہی ان کو خدائی طور پر بہر ہے کہ جی جناب یہ کیا ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کو ویسے ہی مغرب سے بہت زیادہ نفرت ہے، حالانکہ چاہے اپنے بچے ان کے وہاں پہ پڑھتے ہوں. اس کے علاوہ کچھ لوگ ویسے ہی یہ سوچتے ہیں کہ ہم جب تک ہم نے یہ کام نہ کر لیا، ہم نے اس فلسفی کو اوپر جو ہے وہ ہر چیز اپنی نہ بنا دی، اس وقت تک ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس قسم کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. پھر جب آپ کو غلطی کر لیتے ہیں کہ جی میں نے اس ٹائم پہ یہ لکھا تھا، یہ ہوا نہیں، تو میں اس کے لیے اپنے قائرین سے معذرت خواہ ہوں. بہت مشکل الفاظ ہوتے ہیں کسی بھی رائٹر کے لیے لکھنے. تو اس سے پہلے جو ضروری ہے کہ بجائے کہ آپ اپنے کالمز میں اپالوجیز دیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو اور اپنی فلاسفیز کو جو ہے نا وہ لمیٹڈ رکھیں. بہت سارے ہمیں ایسے ایشوز مل جاتے ہیں جہاں پہ کہ لوگ اگلے دن یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یار فلاں کالمنسٹ نے یہ بات لکھی ہے، اس نے یہ کیوں لکھی ہے، کیا مقصد تھا اس کا کہنے کا. تو وی ہیو ٹو بی بیلنسڈ. ایک جرنلسٹ جو ہے وہ کبھی امبیلنسڈ نہیں ہو سکتا. اگر اس کو موجودہ حکومت سے یا پچھلی حکومت سے یا آنے والی حکومت سے کسی قسم کا بیر ہے تو دیٹ از ایکچولی اے رانگ تھنگ. ایک کالمنسٹ جو ہے یا ایک جو رائٹر ہے، he has to do what? He has to actually come up with certain balanced things. اس کی ایک سوچ پراپر ہونی چاہیے، اور جب اس کی ایک سوچ پراپر ہوگی obviously he will be in a better position to act as a guide to the other people, to suggest changes to the other people. اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ کو ایک سپیس مل گئی ہے کام کرنے کی تو آپ کیا کریں کہ آپ جو ہیں وہ عجیب چیزیں اس میں ڈالتے جائیں. آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے. Another characteristic of a column is that it's a unique device of direct contact and address to the general public. عام لوگ شاید بہت غور سے اخبار نہیں پڑھتے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں جو پکے ریڈرز ہیں وہ اخبار بہت سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور وہ اخبار کو جو ہے وہ بہت سیریسلی لیتے ہیں. جبکہ جو جنرل پبلک ہے وہ شاید اخبار کو اتنا زیادہ سیریسلی نہ لیتی ہو، یا ایک کالمنسٹ کو جو ہے وہ اتنا سیریسلی نہ لیتی ہو. لیکن آبویسلی کالمنسٹ سب کے لیے لکھتا ہے، نہ صرف وہ اپنے ریڈرز کے لیے لکھتا ہے، بلکہ وہ تو he is writing for everybody and he has to write for even those people who are not concerned with him. This is what he is. He must be writing for all the people. He can't write for a selected few. But for sure he has to keep the readership in his mind. یہ نہیں ہے کہ وہ سوچتے ہوں کہ جی میں نے سب لوگوں کے لیے لکھنا ہے، تو میں جو میری ریڈرشپ ہے وہ اگر یہ سوچتی ہے کہ میں اس چیز کو جو ہے وہ کنڈون کروں یا اس چیز کو ریجیکٹ کروں یا فلاں چیز کے بارے میں بہت زوردار طریقے سے بات کروں تو میں اس طرح بات کرنا شروع کر دوں. نہیں، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوتی، بلکہ اس رائٹر کو جو ہے ود ان لمٹس رہ کے اپنے ریڈرز کا، اپنے جو جنرل پبلک ہے ان کا خیال کرنا پڑتا ہے. تو کالم بیسیکلی ایک ڈائریکٹ اور یونیک ڈیوائس ہے
جس کے ذریعے کوئی بھی جو کالمنسٹ ہے ہی از ایکچولی ان ڈائریکٹ کانٹیکٹ ود دا جنرل پبلک, ود دا جنرل ماسز, اینڈ ہی از ایکچولی ڈوئنگ واٹ, ہی از ایکچولی tackling, concerning, showing his concern to about those issues, and he is actually coming up with certain strategies as well. So this is where we consider that a columnist role becomes really important, and that importance is never declining with the passage of time. Rather, the role of the columnist for the general public is increasing with every passing day. پھر ڈائریکٹ ایڈریس کرتا ہے جنرل پبلک کو, بہت ساری سجیسچنز دے دیتے ہیں کہ آپ اس طرح بیہیو کیجئے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اگر ٹھیک نہیں ہے تو آپ یوں کیجئے, آپ اپنی خود حفاظت کیجئے, بجائے کہ آپ ہر چیز جو ہے وہ پولیس سے یا گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کریں, آپ خود جو ہے وہ اپنے گھر کے تالے بند کر کے رکھیے. اور اس قسم کی اور بہت ساری چیزیں ڈپینڈنگ اپون کہ کالمنسٹ کا اپنا سبجیکٹ کیا ہے اور وہ کن کن سبجیکٹس کو ڈیل کر رہا ہے. اسی طرح وہ ہیلتھ ایشوز جو ہیں, جو میڈیکل ایشوز ہیں, اور سارے جو دوسری چیزیں ہیں وہ بھی انہی کے اندر ہی استعمال میں آتی ہیں اور وہ انہی باتوں کو کیا جاتا ہے. اور دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو ایز سچ دیٹ اے کالمنسٹ مسٹ ایز اے اسپوکس پرسن آف دا پیپل, بائی ڈائریکٹنگ دیم, بائی انٹرٹیننگ دیم, بائی اسٹیئنگ ان ڈائریکٹ کانٹیکٹ ود دیم اینڈ ایڈریسنگ دیئر ایشوز, ایڈریسنگ ایشوز آف دا جنرل پبلک. And we see that a lot of people are actually most of the time concerned about the general public. Then we have what? These columns are actually acting as decorating pieces of the newspaper. خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں جو کالمنسٹ ہیں کسی بھی نیوز پیپر کی. اچھا کالمنسٹ, جس طرح کہ میں آپ سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں, اچھا کالمنسٹ جب ایک اخبار سے دوسرے اخبار میں جاتا ہے تو وہ اپنی ریڈرشپ ساتھ لے جاتا ہے. اور میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان میں جو بڑے جانے پہچانے کالمنسٹ ہیں ان کو ایک اخبار اگر وہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو دوسرا اخبار ان کو بہت خوشی سے پک کرتا ہے اور بہت زیادہ پیسے بھی دیے جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کی اپنی فالوئنگ بھی ہوتی ہے. تو نہ صرف ایک اچھا کالمنسٹ جو ہے وہ کسی اخبار کے لیے بہتر ریڈرشپ لے کے آتا ہے بلکہ بہتر ریپوٹیشن بھی لے کے آتا ہے. سو دس از واٹ the importance of a human being who has become a columnist, کہ وہ لوگوں کے آئیڈیاز کو بھی انفلوئنس کر رہا ہے اور اخبارات کی پالیسیز تک کو بعض اوقات کئی کالمنسٹ انفلوئنس کر جاتے ہیں. اس کی بڑی سمپل سی مثال یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھے کالمنسٹ ہیں اور مجھے یہ چاہیے کہ میں آپ کو اپنے پاس لے کے آؤں اور آپ بہت ہارڈ ہٹنگ قسم کے لکھنے والے ہیں, تو جب آپ ہارڈ ہٹنگ لکھنے والے ہیں تو میں کیا کروں گا؟ میں تو ایکچولی یہ کروں گا کہ آپ اگر کہیں گے کہ جی آپ نے حکومت کے خلاف لکھنا ہے, میں کہوں گا جی اوکے فائن, آپ حکومت کے خلاف لکھیے, میں تھوڑی سی اپنی پالیسی جو ہے وہ چینج کر لیتا ہوں. دس از واٹ اے کالمنسٹ ڈز اینڈ ہی ہیز ٹو ڈو اٹ انڈر دی سرکمسٹانسز جو کہ ان کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں. سو یہ جو کالمنسٹ ہیں دے آر ایکچولی ڈوئنگ دی جاب آف برنگنگ اے بیٹر ریپوٹیشن ٹو دا نیوز پیپر, اور ان کی اپنی ایک پرماننٹ پلیس ہے اخبارات میں کالمز کی, وہاں پہ وہ موجود آپ کو ملیں گے, وہاں پہ ان کو پلیس کیا جاتا ہے. اور وہ جو کالمز ہیں انہوں نے اسٹے کرنا ہے وہیں پہ. میں نے آپ سے شاید پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ فار انسٹنس اگر آپ کا کالم پیج 2 پہ چھپتا ہے, ایک ہی ٹائٹل ہے اس کا, ایک قسم کا اسکیچ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, تو کیا ہے کہ ریڈر کو معلوم ہے کہ فلاں شخص کا کالم فلاں جگہ پہ ہے, میں نے اس کو وہاں سے جا کے پڑھنا ہے. دس از واٹ اٹ از, دس از ویئر یور ریڈر stays loyal to you as well. So these columnists are actually generating decorative pieces for the newspapers, and those pieces have permanent slots in the newspapers and which have a definite importance for not only the readers, rather for the editors as well. With that, we have to consider also that these columnists about whom I was talking, who are they? They are the most important writers for any newspaper. اگر میں نے آپ سے یہ مثال دی آپ کو کہ ایڈیٹوریل پالیسی جو ہے اس میں چینج تھوڑی بہت لا سکتے ہیں, تو ان کی جو فالوئنگ ہے وہ ان کو کسی سبجیکٹ پہ لکھوا بھی سکتی ہے, وہ سبجیکٹ جو کہ شاید نیوز پیپر کی ایڈیٹوریل پالیسی کے خلاف ہو, لیکن
اس سبجیکٹ کو کیا جاتا ہے، اس سبجیکٹ کو ڈیفینیٹلی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ سبجیکٹ اس کالمنسٹ کے ریڈرز چاہ رہے ہیں اور وہ ان کے اوپر لکھتے بھی ہیں. نیکسٹ کیریکٹرسٹک جو کالمز کا ہے وہ ہے انفارمیشن کا. میں نے ایک خبر نہیں پڑھی، میری نظر سے نہیں گزری، یا میں ویسے اس دن کا اخبار نہیں پڑھ سکا. اگر میں اگلے دن اپنے جو کالمنسٹ ہے، جو بھی کالم نویس ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ میں نے خبر مس کی تھی، یہ خبر یوں تھی اور اس میں یہ ہوا تھا. یہ چیزیں جو ہیں یہ ایکچولی ریڈرز کو انفارم رکھتی ہیں. فار انسٹنس، اگر کوئی شخص 1955 میں یا 1958 میں پیدا ہوئے تھے یا 1954 میں پیدا ہوئے تھے، obviously ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوگی کہ 1954 میں کیا ہوا تھا. مطلب آپ کے جو پہلے ملٹری رولر تھے ایوب خان صاحب، ان کو ڈیفنس منسٹر بنایا گیا تھا. 1958 میں کیا ہوا تھا؟ انہوں نے مارشل لاء لگا دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اگر ایک کالمنسٹ جو ہے، مجھے اس چیز کا اگر علم نہیں ہے، اگر کالمنسٹ یہی بات اپنے کالم میں کرتا ہے تو میرے لیے ایک سورس آف انفارمیشن ہے. اور اس طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں جو کہ کالمنسٹ اپنے کالمس میں کرتے ہیں، اور انفارمیشن جو کہ ہسٹوریکل انفارمیشن ہے، انالیسس کے ساتھ ساتھ کرٹیسزم کے ساتھ ساتھ انفارمیشن بھی دیتے ہیں. سو اے کالم از اے ڈیفینیٹلی سورس آف انفارمیشن. جیسے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ کالمنسٹ جو ہے وہ کالم تو لکھ دیتا ہے، لیکن ایکچولی وہ کالم کی لائف زیادہ لمبی ہوتی ہے اینڈ اٹ اسٹیز دیئر. سو اے کالمنسٹ از ڈوئنگ واٹ؟ از امپارٹنگ انفارمیشن. ہی از انسٹرکٹنگ ریڈرس. دیٹس واٹ ہی از ڈوئنگ. constantly giving instruction to readers, or through that he is actually doing what he wants, that his reader should be always there to understand the history, to become an analyst on his own. میں اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں، کل کلاں کوئی شخص آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ کالم کیا ہوتا ہے، امید ہے کہ آپ ان کو بتا سکیں گے کہ یہ کسی شخص کا کوئی خیال، کسی چیز، کسی انسیڈنٹ کے بارے میں، ایسا آرٹیکل جو کہ اس شخص کے خیالات کو ہمارے تک پہنچاتا ہے، دیٹ از واٹ وی کال اے کالم. اور اس کی پرماننٹ سلاٹ ہوتی ہے، ایک جگہ پہ چھپتا ہے، اس کی ایک کیپشن ہوتی ہے اور اس طرح فلاں فلاں فلاں. دس از واٹ اے کالمنسٹ از ڈوئنگ. انفارمیشن وہ دیتے ہیں، کمپیریزنز وہ کرتے ہیں، انالیسز ان کا ہوتا ہے، کرٹیسزم وہ دیتے ہیں. سو اٹس اے یونیک فارم آف واٹ؟ آف لائیولی جرنلزم. ایک زندہ جرنلزم کی مثال ہے. یہ کہا جائے کہ جی فلاں دور پہ آپ کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں یہ تبدیلی آئی تھی، اب یہ دوسری تبدیلی آئی ہے. آپ نے کیا کیا ایز اے کالمنسٹ؟ آپ نے اس تبدیلی کو اور آج کی تبدیلی کو 2 لائنز میں ایکسپلین کر دیا ہے. اینڈ یو ہیو پرووائڈیڈ انفارمیشن ٹو دا ریڈر. اس کے بعد جب آپ انالیسس دیں گے، یو ول بی ڈوئنگ واٹ؟ یو ول بی ایکچولی ایکٹنگ ایز اے ٹیچر، انسٹرکٹر. اور آپ نے وہ جو پہلے کوئی 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے یا جتنے بھی سال پہلے ایک واقعہ ہوا، اس کو کنیکٹ کرنے سے آج آپ نے اس کو دوبارہ زندہ و جاوید کر دیا. سو کالم از واٹ؟ اٹس اے لائیولی جرنلزم. ہسٹری بتاتا بھی ہے، ہسٹری کے انسیڈنٹس کو کمپیئر بھی کرتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کے کانٹیکسٹ میں اور کیا کیا چیزیں تھیں. دس از واٹ ہی از ڈوئنگ. سو اے کالمنسٹ از پرووائڈنگ یو انفارمیشن، making you sensible enough to give a criticism, making you analytically positive about certain things. He is giving you information not just for the sake of information. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے. آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ کھانا اس لیے نہیں کھاتے کہ جی آپ نے پیٹ بھرنا ہے، بلکہ وہ کھانا آپ کو انرجی کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے. So this is what it is. ایک کالمنسٹ آپ کو انفارمیشن اس لیے نہیں دیتا کہ آپ نے صرف اور صرف اپنے دماغ میں رکھ لینی ہے، بلکہ اس انفارمیشن کو آپ یوز کر سکتے ہیں، آپ کمپیئر کر سکتے ہیں، آپ انالیسس کر سکتے ہیں. So this is what a columnist is doing.
He is providing information, instructing you, addressing your concerns, and this is where it is known to be alive journalism. وہ ایک چیز اس کے لیے کہتے ہوتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے ہاں جرنلزم میں ایک بات بولی جاتی ہے وہ یہ کہ ایکچولی اے کالمنسٹ از ڈوئنگ واٹ ہی از ایزیلی attuning the reader to the information, instruction, addressing the problems, entertainment, and amusement through the knowledge. And then he's also doing what? He is guiding the reader through the enlightenment of his mind. So it's the characteristic of a columnist that he is providing information, he is instructing the reader, he is addressing his concerns, he is entertaining him. جس طرح میں نے آپ سے بات کی تھی کہ بعض اوقات ہیومر جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. ایسے کوئی بھی جو لطیفے آپ لوگ بھی زندگی میں ایک دوسرے کو سناتے ہوں گے, ان میں سے بہت سارے لطیفے جو ہیں وہ آپ شاید اخبارات میں بھی دیکھ لیں. یہی ایک چیز ہے کہ جو کہ کالمنسٹ کی ریسپانسبلٹی کو زیادہ کرتی ہے, اور ایک کالم جو ہے وہ ان سب چیزوں کو انٹرٹین کرتا ہے. He has to do what? He has to consider all the concerns of his reader. آپ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ آپ کھانا اس لیے نہیں کھاتے کہ صرف پیٹ بھرا جائے, آپ کو انرجی ملتی ہے, you can move ahead and you can do so many other things. Considering this, a column becomes an entity which actually doing what? Which actually making the reader realize that this is one of the things he has to understand. He has to remain alive to those issues. He cannot remain aloof or remain nobody in this world of information and technology. This is where we must consider that we in the present world have columnists who are actually bringing write-ups which are of multi-purpose nature. ایک کام نہیں ہے کالمنسٹ کا کہ جناب صرف انفارمیشن دے دی. جس طرح میں نے آپ سے بہت باتیں کی ہیں کہ وہ بہت سارے کریکٹرسٹکس ہیں ایک کالم کے جن کو وہ میٹ کر رہا ہے. جب وہ ان سب ضروریات کو میٹ کر رہا ہے تو ہی بیکمز اے ملٹی پرپز نیچر. اٹ کین انکلوڈ ڈائیورس رائٹنگز آن نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ٹاپکس. ایک ٹاپک نہیں ہوتا. میں نے آپ کو جس طرح پیلسٹائن یا مڈل ایسٹ کرائسس کی مثال دی ہے, بہت عرصہ پہلے جو چیک ریپبلک کا ایشو تھا وہ بہت چلتا رہا. مسلمانوں کے جو اکراس دا ورلڈ ایشوز ہیں ان کو بہت سبجیکٹ لکھے جا چکے ہیں ان کے اوپر, سو اینڈ سو فورتھ. جو ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ جی فلاں کنٹری کی جو ہمارے ہاں کلچرل وار ویج ہو چکی ہے اور وہ اس قسم کی ساری چیزیں, دوز آر پارٹ آف دی کالمنسٹ. وہ نیشنل ٹاپکس کو بلکہ انٹرنیشنل ٹاپکس کو بلکہ سب کے ساتھ جو ہے ہی از ایکچولی ڈیلنگ ود آل دوز سبجیکٹس. اور وہ ملٹی پرپز ایک اسپیس بھی ہے اور اسی ایک اسپیس کو یہ لوگ یوز بھی کرتے ہیں. سبجیکٹ سوشل بھی ہیں, کلچرل بھی ہیں, لٹریسی کے اوپر بھی ہیں, اور اس کے علاوہ دوسرے لائٹ سبجیکٹس بھی ہیں. With this, on the other hand, کچھ ایسے ٹیڈیس سبجیکٹس بھی ہیں جن کو کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں. اکنامکس ہے فار انسٹنس. پولیٹیکل سبجیکٹس پہ بات سبھی لوگ کر لیتے ہیں, آپ بھی کر لیتے ہوں گے, میں بھی کر لیتا ہوں گا, لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل اینالسٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ واٹ وی آر. اور obviously جو انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہوتی ہے دیٹ از پارٹ آف اٹ. ہیومرس رائٹنگس کی بھی میں آپ سے بات کر چکا ہوں کہ ہیومرس رائٹنگس بھی کنسیڈر کی جاتی ہیں اور اسی لیے ملٹی پرپز کالمس ہیں. اور پھر سائکاسٹک رائٹنگس, طنزیہ جو لکھا جاتا ہے. آپ ایک یا دو دفعہ کسی کی طنزیہ بات سنیں گے, تیسری دفعہ آپ کہہ دیں گے کہ ڈونٹ یو ایور ٹاک ٹو می لائک دس, اس طرح میرے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جتنے یہ طنزیہ لکھنے والے ہیں ان کی اپنی کاٹ ہوتی ہے, اور جس طرح وہ لکھتے ہیں کچھ کہتے بھی نہیں اور سب کچھ کہہ بھی جاتے ہیں. تو سرکیسٹک جو رائٹنگز ہیں وہ اچھی خاصی تعداد میں ہمیں مل جاتی ہیں, اینڈ پیپل آر رائٹنگ اباؤٹ دیٹ. لیکن سیریس سبجیکٹس بھی انہی کے
انڈر کنسیڈر کیے جاتے ہیں اور اچھی طرح یہ استعمال بھی ہوتی ہیں. پھر کالمنسٹ جو ہیں وہ انسیڈنٹس لے آتے ہیں, انکلوڈ اینیکڈوٹس. بعض کا چھوٹے چھوٹے ایسیز بھی ڈال لیتے ہیں کہ ایک اگر بات کرنی ہے تو ایسے کی ٹائپ میں کر دیں. بہتر ہے کہ لوگوں کو اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ کوئی ایشو نہ کھڑا ہو جائے یا کوئی پرابلم نہ ہو جائے. تو دس از واٹ اٹ از ڈوئنگ. ریویوز ڈال دیے کچھ اس قسم کے کہ جی میں نے فلاں بک پڑھی تھی, کوئی نئی کتاب آئی ہے, اس کے اوپر بات کر لی, وہ فلاں شخص نے ایسے لکھا تھا اس انسیڈنٹ کے بارے میں, ان صاحب نے ایسے لکھ دیا, سمجھ نہیں آئی کہ یہ انہوں نے کیوں لکھا ہے. سو اس قسم کی بھی چیزیں کالمز میں ڈال دی جاتی ہیں. پھر ایڈیٹوریلز جو ہم اخبارات میں دیکھتے ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ نہیں لکھی جا سکتی, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ انہی ایڈیٹوریلز کی ایکسٹینشن بھی دے دیتے ہیں. دیٹ از آلسو پارٹ آف جرنلزم, اینڈ دس از ویئر وی آلسو کنسیڈر کہ جرنلزم میں ایڈیٹوریلز کی امپورٹنس انہینس ہو جاتی ہے تھرو کالمس, اور لوگ ان کو دیکھتے بھی ہیں. اور وائس ورسا, دونوں طرف ہی جو یہ چیز چلتی ہے کہ ایڈیٹوریلز جو ہیں وہ آگمنٹ کرتے ہیں امپریشن آرٹیکلز کا, کالمز کا خاص طور پر, جبکہ جو کالمنسٹ ہیں وہ سپلیمنٹ کرتے ہیں, جس طرح میں آپ سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں, ایڈیٹوریلز کو. انہی کالمز کے ذریعے وی آلسو سیز اناؤنسمنٹس اور ریڈرز کنٹریبیوشنز. ریڈرز بھی بعض اوقات بہت ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں, اور وہ انہی کالمز میں جو ہیں وہ یوز بھی کی جاتی ہیں, اور اس کا نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے کہ ہم لوگ ان میں چیزیں دوسری جو ہیں وہ لے آتے ہیں. کالمز آر آلسو واٹ جنرلائزڈ اینڈ اسپیشلائزڈ رائٹنگس. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگ ڈسکس شاید ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں نہ کر سکیں, تو اس کے ذریعے کالمنسٹ جو ہیں وہ اسپیشلائزڈ انڈیویجولز ہیں, اسپیشلائزڈ اسپیسیز ہیں ان کے پاس, اینڈ تھرو دوز اسپیشلائزڈ اسپیسیز they are communicating their messages to all the people, and that is where their strength lies. Thank you very much. Assalamu alaikum.